آغاز میں آپ کو بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، دنیا میں کسی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ فلوریڈا میں خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو اسرائیل، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے ٹکڑے ہو جاتے۔ ایرانی رجیم نے ہفتوں میں 42,000 حکومت مخالف مظاہرین کو قتل کیا تھا۔ آج ایران کے پاس نہ لیڈر ہیں، نہ ایئر فورس ہے اور نہ ہی نیوی۔ انہوں نے مزید کہا جنگ جلدی میں ختم نہیں کریں گے، جنگ ختم کریں اور ایرانی رجیم دوبارہ کھڑی ہو جائے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے ہرمز میں 400 جہاز کھڑے ہیں، باہر آئے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ have to take a little journey down to a beautiful country known as Iran, and we have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000. And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. You know, we're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. It's all locked up in the Strait of Hormuz, a beautiful place. It's, I think they have close to 400 ships loaded up with oil. When all of that stuff comes out, you're going to see pricing. ایران آبنائے ہرمز کو ہتھیار کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایران نے دنیا کے لیے آبنائے ہرمز بند کی، ہم نے ہرمز ایران کے لیے ہی بند کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی بندرگاہوں کی کامیابی سے ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی فوج ایرانی تیل کے ٹینکرز کو واپس بھیج رہی ہے۔ ایرانی جہاز پر حملہ کر کے قبضہ کیا، ایسا لگتا تھا جیسے ہم بحری قزاق ہوں۔ ایران نے گزشتہ 47 سال سے مشرق وسطیٰ کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games because, you know, for 47 years, Iran has been pushing everybody around. They're the bully. Used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it. Then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business. But it's going to work out because everything works out. ایران جو ہے امریکہ اس پر راضی نہیں ہو سکتا۔ ایران کی بھیجی گئی نئی تجویز سے مطمئن نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ایرانی قیادت ڈیل چاہتی ہے لیکن وہ خود انتشار کا شکار ہیں۔ ہم بات چیت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایران نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں معاہدے تک پہنچ پائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ Just had a conversation with Iran. Let's see what happens. Iran wants to make a deal, but I would say that I am not happy. They're asking for things that I can't agree to. Their leadership is very disjointed. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And then a new group of people come in. They don't know who their leaders are. Are you considering new strikes on Iran? Why would I tell you that? We have great respect for Pakistan and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت، تہران نے جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کے لیے نئی تجاویز امریکہ کو ارسال کر دیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے مذاکرات کے لیے نیا فارمولہ گزشتہ روز پاکستانی ثالثوں کو پیش کیا گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے جنگ کا خاتمہ اور پائیدار امن مذاکرات میں تہران کی ترجیح ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس معاملے میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں لیکن مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ امریکہ سے مذاکرات میں فوری نتائج کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، ایسا کرنا حقیقت پسندی نہیں۔ کسی کو مخالفین کے بیانات اور ٹویٹس پر یک طرفہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مذاکرات کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس بارے میں باضابطہ طور پر آگاہ کریں گے۔ ایران اور امریکہ میں پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد اب تک دوسرا راؤنڈ نہیں ہو سکا۔
امریکہ نے ایران کو معاہدے کے لیے دیے گئے مطالبات میں جوہری معاملہ دوبارہ شامل کر لیا۔ صدر ٹرمپ کے مشیر سٹیو وٹکوف نے معاہدے میں ترامیم ایران کو بھجوائی ہیں۔ ایکسیوس کے رپورٹ میں کہا گیا ہے ایران کو مذاکرات کے دوران افزودہ یورینیم منتقل نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ ایران یقین دہانی کرائے جوہری تنصیبات پر کوئی سرگرمی شروع نہیں کرے گا۔ CNN کے رپورٹ میں کہا گیا ٹرمپ کی ٹیم نے ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کو وسعت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایرانی بندرگاہ کی ناکہ بندی کے ساتھ آبنہ ہرمز کی طویل مدتی بندش بھی شامل ہے۔ واشنگٹن دھمکیاں دینا چھوڑے اور توسیع پسندانہ طرز عمل تبدیل کرے تو سفارتکاری کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ترکی، قطر، سعودی عرب، مصر، عراق اور آذربائیجان کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے۔ امریکہ اپنے رویے اور طرز عمل پر نظر ثانی کرے اور اشتعال انگیز اقدامات ترک کرے تو سفارتکاری کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے مسلح افواج مکمل طور پر چوکس ہیں۔ ایرانی افواج کسی بھی خطرے یا جارحیت کے خلاف ملک کی دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے دشمنوں کے ساتھ فوجی مارکے میں اپنی ترقی برتری کو دنیا پر ثابت کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا یوم مزدور پر پیغام، کہا اب دشمنوں کو معاشی ثقافتی جہاد کے میدان میں بھی مایوس اور شکست دینا ہوگی۔ ایرانی عوام مقامی طور پر تیار اشیاء کے استعمال کو ترجیح دیں۔ ایران میں کاروباری افراد اپنا نقصان ہونے پر کسی کو ملازمت سے نکالنے سے گریز کریں۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی، وائٹ ہاؤس نے کانگریس کو آگاہ کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بتایا مشرق وسطی میں امریکی افواج کی موجودگی کے باوجود جنگ ختم ہو چکی۔ وار پاورز سے متعلق کانگریس کی مقررہ ڈیڈ لائن کا آج آخری دن تھا۔ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں وار پاورز کے حکم کا غیر آئینی قرار دیا تھا۔ ایران سے جنگ کے دوران امریکی فوجی ساز و سامان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ الجزیرہ کے رپورٹ میں سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے حوالے سے بتایا گیا امریکہ کو انتہائی جدید جنگی طیاروں، ریڈار سسٹمز اور دیگر فوجی آلات کی تباہی سے $3 ارب کے قریب نقصان اٹھانا پڑا۔ رپورٹ میں بتایا گیا F-15 جنگی طیارے، نگرانی کے اوقاف طیارے، KC-35 ایندھن بھرنے والے طیارے اور MQ-9 ریپڈ ڈرون سمیت متعدد قیمتی اثاثے تباہ ہوئے۔ ان قیمتی اثاثوں کی تباہی کے مقامات اور تاریخ کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے بڑا فیصلہ، اتحادیوں کو $8.6 بلین کے ہتھیاروں کی فروخت کے لیے کانگریس نظر انداز کر دی گئی۔ اسرائیل، قطر، کویت اور UAE کے لیے فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کا ہنگامی صورتحال کا جواز بنا کر ہتھیاروں کی فوری فروخت کی اجازت دی گئی۔ اسرائیل، قطر، کویت اور UAE کو جدید اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ پیٹریاٹ میزائل، APKWS اور بیٹل کمانڈ سسٹمز فروخت کے لیے جائیں گے۔ منظوری کے بعد ایران جنگ کے دوران امریکی اتحادیوں کی عسکری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے ہرمز سے مصنوعی ذہانت کے ذریعے بارودی سرنگیں صاف کرنے کی تیاری۔ امریکی بحریہ نے سان فرانسسکو کی مصنوعی ذہانت کی کمپنی ڈومینو سے $10 کروڑ کا معاہدہ کر لیا۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے امریکی بحریہ تیرنے والے ڈرون سے ایرانی بارودی سرنگیں تلاش کرے گی۔ ڈومینو سے پہلے AI ڈرونز کو نئے قسم کی بارودی سرنگ پہنچانا سکھانے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ڈومینو کی ٹیکنالوجی سے یہ کام چند دنوں میں ہو جائے گا۔ ایران جنگ کے تناظر میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی سے 5000 امریکی فوجیوں کے انخلاء کا حکم جاری کر دیا۔ امریکی حکام کے مطابق یہ اقدام برلن کے ساتھ بڑھتے ہوئے اختلافات اور یورپی ممالک کو اپنی سیکیورٹی ذمہ داریاں خود سنبھالنے کا واضح پیغام ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی فوج موجودگی کو بتدریج کم کرنے کی حکمت عملی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ انخلاء کرنے والے فوجی کل 36,000 نفری کا 14% ہوں گے۔ جرمنی سے 5000 امریکی فوجیوں کا انخلاء اگلے 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے اسموتھ فلوٹیلا کے بیشتر کارکن ترکی پہنچ گئے۔ 49 انسانی حقوق کے کارکنان کو کریٹ کے قریب سمندر سے حراست میں لیا گیا تھا۔ 10 ملیشین شہریوں سمیت اسموتھ فلوٹیلا کے کارکن استنبول پہنچ گئے۔ 18 ممالک کے انسانی حقوق مشن میں 175 کارکنان کو لیرا پیٹرا پورٹ پر رہا کیا گیا۔ اسموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں کی ترکش ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے واپسی ہوئی۔ حنین شاہ نے آخری اوور میں 6 رنز کا دفاع کر کے حیدرآباد کو فائنل میں پہنچا دیا۔ HPL PSL 11 سے اسلام آباد کی چھٹی، حیدرآباد نے اعصاب شکن مقابلہ 2 رن سے جیتا۔ حنین شاہ ہیرو بن گئے۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو حیدرآباد اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔
کپتان سے کہا تھا غلطی کی گنجائش نہیں، 6 کی 6 یارکر کروں گا۔ ایلیمینیٹر 2 کے ہیرو حنین شاہ کی میچ کے بعد گفتگو، کہا اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھا اور پلان کے تحت بولنگ کی، جانتا تھا فہیم کو آؤٹ کر لیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ یقین رکھنا، کرکٹ ایسا گیم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مائنڈ میں یہ رکھا تھا کہ اگر فہیم بھائی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کام ہماری طرف آسان ہو سکتا ہے، تو بس یہی سوچا کہ یقین رکھو، اور ایگزیکیوشن کے بارے میں سوچا کہ بال کرانا ہے بس۔ جب میں آخری اوور کرنے بھی آیا تو میں نے ان کو کہا کہ مارجن نہیں ہے ہمارے پاس، میں 6 کے 6 یارکر ماروں گا، فیلڈنگ اسٹریٹ رکھیں گے، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو الحمدللہ مائنڈ کلیئر رکھا اور دماغ میں ایک ہی چیز رکھا کہ یقین کرنا ہے، اور یقین آخر تک کیا، اور الحمدللہ اللہ نے عزت دی۔